बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच ये है कि इस वक्त हम शुक्रगुजार हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब के कि जिन्होंने पूरा सच कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम पर लिया एक्शन, और ख़ास तौर पर जो हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया था कि हॉस्पिटल का वेस्ट जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त किया जाता है और फिर उसका प्लास्टिक से जो बच्चों के निपल्स बन रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रॉकरी बनाई जा रही है उस पर ख़ास एक्शन लेते हुए तमाम जो डीसी है और एसीज़ हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है अपने अपने इलाके में कि बाकायदा तौर पर जो है वो नज़र रखी जाए कि अस्पतालों का वेस्टेज जो है वो कोई ले जाकर इससे प्लास्टिक ना बनाए। इस हवाले से हम कमिश्नर लाहौर के शुक्रगुजार भी हैं क्योंकि प्रोग्राम पूरा सच हमेशा से वो सच दिखाता आया है जो कोई और नहीं दिखाता। ये वो पूरा सच है जिसको हम सबूतों और दलाइल के साथ दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। इस वक्त मुझे ये बताते हुए खुशी भी महसूस हो रही है और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि लाहौर हो, शेखुपुरा हो, कसूर हो, लाड़काना हो, डिप्टी कमिश्नर्स और ख़ास तौर पे जो हेल्थ के CEOs हैं उनको वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत भी की है और बाकायदा तौर पर उनको ये कह दिया गया है कि अस्पतालों का जो वेस्टेज गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा है इसकी रोकथाम की जाए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर उस्मान मुगल ने, और ये उस्मान मुगल की काविशें हैं कि उन्होंने ये इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया और करवाया, तो हम इनको भी जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए देखते हैं इनकी रिपोर्ट। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में हॉस्पिटल की सर्जिकल वेस्ट को जेर गौर लाते हुए इनके ऊपर शिकंजा तैयार कर लिया गया। लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद नाज़म इजाज आलम को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपने अपने फील्ड इंस्पेक्टर को अपने अपने इलाकों में दौरा करवाएं। जहां पर सर्जिकल वेस्ट का इस्तेमाल हो उनके ऊपर फिलफोर एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए। जितनी भी प्राइवेट क्लिनिक है, सरकारी क्लिनिक है, तमाम सर्जिकल वेस्ट को एक जगह पर डंप करने के बाद तलब कर दिया जाए। सर्जिकल वेस्ट का मकरूह धंधा करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब ने कोहिनूर न्यूज़ के प्रोग्राम पूरा सच के हवाले से एक बड़ा इकदाम किया है और हमने जो अस्पतालों के वेस्टेज को दिखाया था कि किस तरीके से उसे प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि बच्चों और बड़ों के लिए सेहत के लिए ख़तरनाक है, उस हवाले से एक बेहतरीन इकदाम कि इन जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको सील कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर इन पर नज़र रखने के लिए जो है वो वीडियो मीटिंग भी जो है वो बुलाई गई है। बाकी की तफसीलात जो है वो हम उस्मान से सुनते भी हैं और जानते भी हैं क्योंकि अपनी जान पर खेल के हमारे रिपोर्टर्स जो है वो यहाँ रिपोर्ट तैयार करके लेके आते हैं और उसको बाकायदा तौर पर तस्दीक के साथ जब मैं पूरा मिल बैठ के हम बात करते हैं और उसके बाद उसको जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। जी उस्मान, मुझे बताइएगा, पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, जाहिर है कि आपकी मेहनत है, हम सब की मेहनत है इस चीज़ पे कि हम इस पर काम करते हैं और उसके बाद जो है वो इसको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन आप क्योंकि अपनी जान पे खेल के वहाँ अपनी ये सारी फुटेजेस बनाई, आपको धमकियाँ भी आई और ख़ास तौर पर हमने ये भी दिखाया कि जो ड्रिप्स और खून की बॉटल्स और ये सब चीज़ें जो है वो वेस्टेज से ये सारा प्लास्टिक बन रहा था, वो प्रोसेस भी हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया था। तो ज़रा बताइएगा कि ये कैसे एक्शन हुआ और किस तरह से इस पर इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है मैं कहती हूँ एक्शन लिया गया है। अब इस पर कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह जो सच यहाँ पर बोला जाता है और उसके ऊपर जब लोगों को दिखाया जाता है, टीवी के ऊपर जब चलता है, लोग इसको देखते हैं, अदारे इसको देखते हैं तो वो आपको भी अप्रिशिएट करते हैं और आवाम में जो शऊर है वो भी पैदा हो जाता है। बिल्कुल। इसी बिना के ऊपर जब ये प्रोग्राम हमने पहले किया था, सेक्रेटरी माहौलियात साजिद महमूद चौहान ने यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लिया और इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करते हुए टीमों को अलर्ट कर दिया था। लेकिन वो टीमें जो अलर्ट की गई थी वो सुस्त रवि का शिकार थी। जी। उसके मजीद जो है ना DO लाहौर उस्मान, हमने 2-3 प्रोग्राम्स किए हैं इस पे। उसके बाद जब हमने सेकंड प्रोग्राम किया तो उसमें DO लाहौर की जो कारकर्दगी थी 5 साल की वो भी हमने दिखाई। तो उस पर एक सवालिया निशान था, तो सेक्रेटरी साहब ने उसको भी उड़ा दिया। उसके बाद यानी कि लाहौर जो मेन बागों का शहर है उनका, वो 20 साल से DO थे, कितने सालों से जो है वो DO पे काम कर रहे थे? वहाँ पे मौजूद हैं वो। EIA की सीट पर बैठे हैं, नसीम और रहमान शाह, महकमा एनवायरनमेंट में डायरेक्टर की सीट है EIA। अच्छा, अभी तक वो वहाँ पर ही तैनात हैं, अभी उनको ही नहीं
نہیں ہلایا گیا؟ نہیں، ابھی یہ دیکھیں کہ یہ قانون ابھی ہم اس پہ بھی کریں گے بات چیت. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ جو مین ایشوز تھا یہ سرجیکل ویسٹ کا، یہ ایک بہت ہی گنونا دھندا ہے جس میں مختلف طرح کے لوگ انوالو ہیں. میں اب آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن ایک چیز سننے میں یہ بھی آئی ہے، یہ انکشاف ہوا ہے اور مبینہ طور پر جو ان کے انسپیکٹر ہیں وہ اس میں پورے شیئر ہولڈر تھے، ان کے شیئر تھے اس میں. جو ابھی ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا کہ ان کے کچھ انسپیکٹر تھے جن کے ان میں شیئر تھے، جو ان کو پورا وہ دیتے تھے، وہ کچھ رقم میں وہ پیچھے سے اٹھا لیتے تھے سرکاری ہاسپٹل سے اور ان کو آدھے دموں سیل کر دیتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ زندگیوں سے کھیلنے کا مکروہ دھندا کس طریقے سے اپنے ہی لوگ سر انجام دے رہے ہیں. ہاں جی، اور جب اس کے اوپر جو محافظ ہیں وہی قاتل بن جائیں تو پھر کیا کرے بندہ. ہاں جی، جب ہم نے اس کے اوپر تھرڈ پروگرام کیا تو اس میں ہم نے نمایاں طور پر یہ چیز بھی اجاگر کروائی کہ یہ جو مکروہ دھندا کیا جا رہا ہے، یہ خون کی جو بوٹلز ہیں جس کے اندر میڈیسن کے تھرو انسانی جسم میں لگائی جاتی ہیں اور ان کے جو جرمز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. اور خون نکالتے ہیں، اس سے خون لگاتے ہیں، وہ ساری جو نالیاں پروسیس یہ دیکھیں نا، یہ اس میں ابھی جو پڑی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ ویسٹیج، اور اس سے بچوں کے نپل بن رہے ہیں، کراکری بن رہی ہے، پلاسٹک کی بوٹلز بنائی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. ان میں سے جو جرمز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم ان برتنوں میں کھاتے پیتے ہیں تو کیا ہم سیو رہ سکتے تھے؟ نہیں. اس کے اوپر جب اس بات کو مزید ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پروگرام کو جب ہم نے چلانے کے بعد جب تمام اداروں تک پہنچا تو انہوں نے فی الفور اس کے اوپر ایکشن لیا. اب میں اس کے اوپر ایک خراج تحسین ڈی او لاہور جو نیو تعینات ہوئے ہیں محمد اعجاز عالم جو ہیں، انہوں نے فی الفور کمشنر لاہور سے رابطہ کیا اور ان کی میٹنگ اٹینڈ کی. ان میں یہ چیز کو بتایا گیا، جس کے بعد کمشنر لاہور محمد علی رنداوا نے فوراً زوم کے اوپر بھی میٹنگ کو طلب کر لیا اور جتنا بھی سٹاف لاہور میں موجود تھا وہ ہیلتھ کے حوالے سے جو پرائمری سیکنڈری کے کچھ لوگ تھے اور کچھ WHO کے لوگ تھے، تمام لوگوں کو جو ان سے کنسلٹ تھے ان کو بلا لیا. اس کے بعد اجلاس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ بڑے ہی زبردست کیے گئے. تمام فیلڈ انسپیکٹر اپنے اپنے ایریا کا اسی طرح سے دورہ کریں گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے جو پرانے لوگ تھے ان کو وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا دیا اور جو نیو تھے ان کو وہاں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام. اچھا، پرانے والوں کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں؟ وہ دیکھیں وہ ملوث ہیں باقاعدہ طور پر اس چیز میں، اس مکروہ دھندے میں. تو ایسے لوگ جن کی وہاں پر ڈیوٹیز موجود تھی، جن علاقوں میں ان فیکٹریوں کو سیل کیا گیا ہے، وہاں جن انسپیکٹرز کی ڈیوٹیز تھیں ان کو ہٹانا چاہیے تھا. یہ انشاءاللہ میں وہ تو جہاں بھی جائیں گے اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ تو یہی کام کریں گے. میں ود ایویڈنس کے ساتھ آپ کو پتہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اس وجہ سے انشاءاللہ میں آپ سے یہ وعدہ یہاں بیٹھ کر کرتا ہوں کہ میں ان کا جو جتنا بھی کردہ درتا ہے مجھے کافی حد تک مل چکا ہے اور جو رہتا ہے یہ خود اس میں انوالو ہوں گے اور وہ بھی ہم یہاں پر چلائیں گے. بالکل چلائیں گے. جس طریقے سے وہ یہ کرتے ہیں اور یہ جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں. اب مزے کی بات ہے کرتے کیا تھے کہ جب ٹیمیں نکلنی ہوتی تھیں یہ ان کو آلریڈی پہلے خبر دے دیتے تھے کہ بھئی آپ لوک لگا دیں یا آپ چلے جائیں. سمپل، اگر ہم آتے ہیں دیکھیں گے تو چلے جائیں گے. لیکن یہ بات یہاں تک نہیں رکنے والی، کیونکہ یہاں پر سوال ہے پاکستانی عوام کا، پاکستانی کے چھوٹے چھوٹے جو فیوچر ہے بچے ان کی زندگیوں کا جتنے بھی سریام کھیل رہے ہیں یہ لوگ ان کی زندگیوں سے. یہ سوال تھا ان کا. اس وجہ سے اس کو بہت ہی سیریس طریقے سے لیا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اب جو ہسپتالوں کا وہ ویسٹیج جو انتہائی جراثیم سے بھرا ہوا، جو اس میں ڈرپس ہیں، انجیکشنز ہیں، کہ مطلب ایک انجیکشن دوسرے شخص کو لگانا بھی جہاں پہ قانونی طور پر جرم ہے کہ آپ وہ سرنج یوز نہیں کر سکتے، اسی سرنج سے، اسی خون کی بوٹل سے آپ جو ہے وہ بچوں کے نپل بنوا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ کراکریز بنوا رہے ہیں. اس میں پلاسٹک دانے سے جو ہے وہ پلاسٹک تیار ہو رہا ہے اور وہ سستے داموں جو ہے مارکیٹ میں اس کو اویلیبلٹی اس کی بنائی جا رہی ہے. کیسا مکروہ دھندا جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے اور کہاں پر اس کو جو ہے وہ لے جایا گیا ہے. کتنا زیادہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ 2 نمبری اس وقت آن ہو چکی ہے کہ لوگوں کو بالکل احساس ہی نہیں رہ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیسے دوسرے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. جو جس کا دل چاہتا ہے، جہاں سے جس کا پیسہ ہاتھ لگتا ہے، وہ صرف وہ کھانے کی کرتا ہے کہ میرا فائدہ ہو جائے. کسی دوسرے کا فائدہ سوچنا ہم نے بالکل بند کر دیا ہے. یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. دیکھیے اس پر مکمل طور پر ایکشنز جب تک نہیں ہوتے اور جب تک قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتا تب تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. بالکل اگر یہ اپنی سیٹوں پر بیٹھے رہیں گے، آپ یہاں سے تبادلہ وہاں کر دیں گے، وہاں سے وہاں کر دیں گے، تو آپ ان کا ذہن بدل سکتے ہیں، آپ ان کی سوچ بدل سکتے ہیں.
آپ ایک بندے کو جو ہے وہ پازیٹیو لانے کے لیے کیا ایک ہفتے میں اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم ماہر نفسیات نہیں کر سکتے ایک ہفتے میں کسی کو تبدیل، تو آپ ایک عام آدمی کیسے کر سکتا ہے تبدیل؟ پاسبل نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ناظم ایاز عالم ڈپٹی ڈائریکٹر جو لاہور ابھی تعینات ہوئے تھے، انہوں نے مجھے خود کال کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ نے اگر وہاں پہ پروگرام بھی کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیں کہاں کہاں پہ یہ ہیں۔ اب وہ نیو تھے کیونکہ ان کو لاہور کا اتنا پتہ نہیں تھا۔ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کی خبر پہ ایکشن لیا، آپ کو ساتھ لیا، اور باقاعدہ طور پر یہ چیز جو ہے انہوں نے کمشنر صاحب تک پہنچائی۔ انہوں نے مجھے ساتھ بٹھایا، پھر جا کر جہاں جہاں میں نے نشاندہی دیکھی تھی یا کروائی تھی وہاں پر میرے موجودگی میں ان پر ایکشن لیا گیا۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ ان کو پہلے اطلاع ہو چکی تھی ان یونٹ کو، لیکن ہم وہاں پر میں نے کہا کہ یہ دروازہ کھلوایا جائے، چاہے پولیس بلوائیں، پھر پولیس بلوائی گئی، انہوں نے گیٹ توڑا، یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ گیٹ توڑنے کے بعد دیکھا تو اندر لوگ کام کر رہے تھے۔ اور یہ آگ کس چیز کو، یہ ویسٹیج کو آگ لگائی جا رہی ہے؟ ہاں جی، یہ ساری ویسٹیج ہے، اور اس میں کچھ اب یہ سیل ہو رہی ہے نا، یہ فیکٹری سیل ہوتے ہوئے بھی دکھایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، یہ میں نے سیل کروائی پھر باقاعدہ طور پہ نا، تو یہ ڈی او صاحب کا جو ہے بڑا اچھا اقدام تھا، کیونکہ کمشنر صاحب کی اب نوٹس میں یہ بات آ چکی ہے، زبردست، اور کیونکہ کچھ باتیں ان تک پہنچتی نہیں ہیں۔ مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیچے والا عملہ اپنے تک ہی یہ ساری بات گھما پھرا کے یہاں تک ہی رکھ دیتا ہے، لیکن جب تک آپ بڑے افسر کو بات نہیں نہ بتائیں گے تب تک کسی بھی بات پر ایکشن نہیں ہوگا۔ سر جس ملک میں بیماری بڑھ جائے، جس ملک میں جو ہے فتنہ فساد بڑھ جائے، جس ملک میں جھوٹ بڑھ جائے، جس ملک کی جو ہے وہ خواتین کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، وہاں پر لوگ حرام کھاتے ہیں، وہاں حلال کی کمائی جو ہے وہ لوگوں کے پیٹ میں نہیں اتر رہی، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن ہو چکی ہیں۔ وہاں پر ایک انسان اگر درندہ بن چکا ہے تو اٹس مین کہ وہ حلال کا نوالا نہیں کھا رہا۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کی ہے سمجھنے والوں کے لیے، آپ یقین کریں، حلال ہمارے رزق جو ہے وہ عین عبادت ہے، اور ہم یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے خاندان کو حلال کا وہ نوالا کھلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں جو ہمیں کہا گیا، جس کا حکم ہمیں ملا؟ آج کتنے لوگ جو ہے وہ اس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ کوئی 1%؟ نو، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ میں آپ کی بات سے بات کرتا ہوں، یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے کہ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بالکل دوست ہے۔ اور جو محنت کرنے والے کے ہاتھ ہیں وہ اس میں ایک آتی ہے عزت سے نا، یہاں پہ آج کے دور میں صرف روٹی پوری ہوتی ہے، وہ بھی ایک ٹائم کی، بالکل، بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ اچھا، ان کے جو ڈی او صاحب تھے انہوں نے پھر نا یہاں پر کاروائیاں کی، اور یہ جو مافیا تھا یقین کریں کہ ان کے رنگ اڑ گئے کہ یہ باہر سے تالا بھی لگا تھا، پھر بھی گیٹ توڑنے کے بعد ہمیں پکڑ لیا گیا، اور میری موجودگی میں انہوں نے ان کو وارننگ باقاعدہ دی کہ اگر آپ لوگوں نے اس سیل کو توڑا یا آپ نے دوبارہ یہ کام کیا تو آپ کے اوپر سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب مزے کی بات کیا ہے، یہ تمام ویسٹیج تھا، اس کو جلا دیا گیا۔ ہاں جی، جلا نہیں دیا گیا، فی الحال اس کے اوپر نا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ اب میں وہی آپ سے بات کرنے لگا ہوں، جب ہم نے اس کے اوپر یہ آواز اٹھائی کہ یہ آپ نے یونٹ کو تو سیل کر دیا، لیکن یہ اس کی دیواریں پھیلان کر اس کو غائب بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کسی اور جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈی او لاہور نے دوبارہ کمشنر صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ جو ہم کاروائیاں کرتے ہیں لیکن وہاں پر سامان تو پڑا رہتا ہے لیکن وہ لوگ اس کو نکال لیتے ہیں، اس کے اوپر کیا حکمت عملی بنے گی؟ پھر انہوں نے کہا کہ ایک دوبارہ لائحہ عمل بنا دیا گیا، کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں، تمام جتنے بھی لوگ تھے اسسٹنٹ کمشنر کے ان کو بھی انوالو کر دیا گیا، ڈی سی کو ہدایات جاری کر دی گئی کہ جہاں جہاں پر یہ سرجیکل ویسٹ ہوگا متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ اپنی ٹیم بھیجیں گے، یہ جتنا بھی یہاں پر ویسٹ ہے یہ سب کو اٹھا لیا جائے گا اور رنگے ہاتھی ان لوگوں کو گرفتار کروایا جائے گا۔ جہاں پر پہلے جرمانے تھے 10%، ان کو 100% کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اور مزے کی بات، یہ جتنے بھی کمرشل پلازے ہیں، بڑی بلڈنگز ہیں، اگر یہ اپنی چھتوں کے اوپر پلانٹیشن نہیں کرتے تو ان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اور جو یہ سرجیکل ویسٹ کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی 100% جرمانہ جو ہے نا وہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر اتنی سختی کر دی گئی ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے اس معاشرے میں موجود ہیں جن کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اور وہ جب انسان کے منہ کو خون لگ جائے تو وہ
سمجھ لیں کہ کبھی واپس نہیں آتا. اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طرح ایک بندے کو گھر بیٹھ کے لاکھ روپے آ رہا ہے تو وہ اس کو کیا ضرورت ہے کچھ محنت کرنے کی. اچھا دیکھیں یہ نہیں پتا کہ یہ لاکھ روپیہ کیسے آ رہا ہے, آپ تک یہ کس پروسیس سے پہنچ رہا ہے, یہ کتنا شفاف ہے. یہ لوگوں کی ذہنیت نہیں ہے. لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ بس پیسہ آ جائے, جہاں سے مرضی آ جائے, کسی کو لوٹ کے آ جائے, کسی کو دھوکہ دے کے آ جائے, کسی کے ساتھ فراڈ کر کے آ جائے, بس آ جائے اور ہم اس کو کھا لیں, اور وہ پیسہ ایسے منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہوتا ہے, اور پھر انسان جو ہے وہ ایسے کا ایسا ہی جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. لیکن جو حلال کی کمائی ہوتی ہے نا, جو آپ نے اپنی محنت سے, اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کر کے کمائی ہوتی ہے, سچ بول کے کمائی ہوتی ہے, وہ کمائی میں اتنی سی بھی جو ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے. اللہ اس میں بھی آپ کا گزارا جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. یہ صرف نیتوں کا صلہ ملتا ہے انسان کو. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا, کہ یہ جس طریقے سے آپ نے عثمان یہ پوری ایفرٹ کی ہے, یہ آپ نے نہ جانے کتنے بچوں کی زندگیاں بچائیں, کتنی خواتین, کتنے بڑے, کتنے بوڑھے جو اس گندے پلاسٹک کی جو ہے وہ سستے پلاسٹک میں کھانا کھاتے تھے, ان لوگوں کو احساس ہوا. ہم نے پروگرام میں دکھایا کہ دیکھیں کس طرح ہسپتالوں کے ویسٹیج سے جو ہے وہ پلاسٹک دانہ بنا کے یہ پلاسٹک بنایا جا رہا ہے, اور بچوں کے فیڈر نپل بنائے جا رہے ہیں. کتنا مطلب بڑا گھنونا کاروبار سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں ملوث کون ہے؟ ان کے اپنے انسپیکٹرز. بالکل ظاہر ہے ان کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاقے میں کوئی کام ہو رہا ہے, میری جگہ پہ کوئی کام ہو رہا ہے, مجھے پتا نہیں. اگر مجھے نہیں پتا ہے تو اٹس مین پھر میں کسی قابل ہی نہیں, اور اگر مجھے پتا ہے تو میں اس چیز میں ملوث ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر مجھے بھی جو ہے وہ لالچ ہے نا کہ مجھے بھی پیسہ آ رہا ہے, میں چپ رہوں اس بات پہ کہ کسی کا اگر برا ہو رہا ہے تو ہونے دو, اور اپنا اچھا ہو رہا ہے تو بس کر لو. کتنے دن, جتنے دن وہ ختم نہیں ہوگا, کتنے دن. دیکھیں نا, اب ہمیں پتہ چلا, ہم نے اس بات کو کیا, اس پر ایکشن ہوا, اس پر ہم نے ایکشن کروایا. تو اس طرح اللہ مدد کرتا ہے. جب کوئی آپ صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ جو عوام ہے نا, یہ بھی کافی حد تک اس میں ملوث ہے. وہ کیسے ہے کہ آپ کے ایریے میں, آپ کے محلے میں, آپ کے ساتھ والے گھر میں اگر اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو آپ کسی ادارے کو انفارم کیوں نہیں کرتے؟ سر ڈرتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں دھمکیاں لگاتے ہیں جان سے مارنے کی. میں وہی بتانے لگا ہوں. ابھی یہاں پر تھوڑی دیر پہلے مجھے کال آئی کہ سر آپ نے یہاں پر ایکشن کروایا تھا, لیکن انہوں نے نا پولیس کے تھرو ہمیں دھمکایا ہے, ہمیں ڈرایا ہے, اور دوبارہ یہاں پر کام کنٹینیو کر لیا ہے. اچھا, تو اب اس کے اوپر کچھ ہوگا. اب آپ اندازہ کریں اس چیز کا کہ یہ لوگ جن کے محلے میں کرایوں پر بیٹھے ہیں آ کر, تو انہی کو قانون کے تھرو یا اپنے جو ان کے کرائے کے گنڈے ہیں ان کے تھرو ان کو دھمکا رہے ہیں. میں پتا کیا, میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہی ہوں آج اپنے پروگرام میں آن اینڈ آن حلف دے رہی ہوں. یہ قوم بڑی ڈرپھوک ہے. یہ قوم ڈرپھوک اس لیے کیونکہ اس کو ڈرانے والے پاورفل ہو چکے ہیں. ہم ڈر گئے ہیں اس لیے ہم ڈرپھوک ہیں. جس دن ہم نے ڈرنا چھوڑ دیا اور اس ڈر سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا, جس دن ہم نے کسی طاقتور کے آگے گھٹنے ٹیکنے چھوڑ دیے, جس دن ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ ہماری جان تو اللہ کی امانت ہے, دینی تو ہے. اگر کسی کی گولی کی زد میں آنی ہے تو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ نہیں روک سکتے. اگر نہیں ہو سکتا تو لوگ یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگوں سے گر کے بھی بچ جاتے ہیں. یہاں سمندروں میں ڈوب کر بھی ان کو جو ہے زندہ نکال لیا جاتا ہے. زلزلے آتے ہیں, ملبے تلے دبے ہوئے بچے بھی زندہ نکال لیے جاتے ہیں. یہ کیا کرامات ہیں, یہ کیا کرشمے ہیں, یہ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو, ہمیں کوئی مار نہ دے, ہم اپنی زندگی بچا لیں, اپنے بچے کی زندگی بچا لیں, اپنے رشتہ داروں کی زندگی بچا لیں. بھائی جیسے لکھی ہے موت ویسے ہی آنی ہے. ظالم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے, ظالم سے مقابلہ کرنا ہے. اور یہ ظلم کر رہے ہیں لوگ. آپ اگر اس ظلم پر خاموش رہیں گے کہ آپ کے جو ہسپتالوں کا گندا ویسٹ, جو سرنجز ہیں خون لگی ہوئی, جس کے اوپر بوتلوں پہ خون لگا ہوا ہے, ڈرپیں ہیں, ان کا اگر بنا ہوا آپ بچوں کو فیڈر کے نپل اور یہ سب بنا رہے ہیں, آپ کو کیا پتا یہ کس چیز سے بنے؟ ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہ انکشاف کیا, دکھایا, اور آپ لوگوں نے اس کے بعد اس پروگرام کو بڑا سراہا, اپریشیٹ کیا, جس پر کمشنر لاہور نے اس پر ایکشن بھی لیا. لیکن اس پر ایکشن تبھی ہوگا جب اس پر ریگولر ایکشن ہوگا. بالکل ایسے نہیں ہوگا. جب تک آپ ان لوگوں کو فائرڈ نہیں کریں گے, نکالیں گے نہیں اپنے محکمے سے جو اس میں ملوث ہیں, تب تک جو ہے نا وہ معاملات نہیں ہوتے. ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, اچھا ایک کمیٹی بیٹھے گی, پھر وہ چیک کرے گی, پھر وہ فیصلہ کرے گی, اسی چکر میں سال گزر جاتا ہے. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے علاقے میں غلط کام ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ جس انسپیکٹر کے وہ ایریے میں یہ فیکٹری بنی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے آ کر حلف بھی دے دے کہ اسے نہیں پتا, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اس پہ ابھی کمیٹی بنائیں گے, ابھی اس پر جو ہے وہ ایکشن ہوں گے, سال گزر جائے گا, وہ اتنی دیر اپنا اور پیسہ کما لے گا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جس دن یہاں پہ فیصلہ آن دی اسپاٹ ہونا شروع ہو گیا نا, اس دن پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, تمام محکمے ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں فیصلہ آن دی اسپاٹ نہیں ہوتا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, اور پھر اس کے بعد سالوں گزر جاتے ہیں اور سلسلہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا امپلیمنٹ ہوا, لیکن پھر وہی بات کہ ابھی دوبارہ سے انہوں نے فیکٹری اگر کھول لی ہے اور ارد گرد والوں کو وہ دھمکا رہے ہیں, تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو بھی دھمکیاں آ رہی ہوں گی, آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ چل رہی ہوں گی چیزیں. ہم نے تو اپنے فرض پورے کرنے سے کبھی نہیں ڈرنا. اور یہ جو ڈر کی بات ہے, دیکھیں ایک فرمان ہے کہ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ہاتھ سے اس کام کو روک سکتے ہیں, جو غلط ہو رہا ہے تو وہ روکیں. اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, اگر منہ سے کہہ سکتے ہیں تو اس کو روکیں. اگر آپ میں وہ بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا کہہ دیں. لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, ہاں جی, دل میں برا جان. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آپ جب تک اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, اپنی سٹرگل نہیں کریں گے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ نہیں کریں گے, تو تب تک آپ کو انصاف اچھا ویسے ایک بات ہے, یہ جو ہم اپنے رشتہ دار, بچے, بوڑھے, جوان, ساروں سے جو ہے وہ یہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں, تو ایک نہ ایک دن تو اللہ کو جان دینی ہے. کون کس ٹائم آپ سے جو ہے وہ چلا جائے, روٹ جائے, آپ کو تو نہیں پتا. تو ہم سچ کیوں نہیں بولتے, ڈرتے کیوں ہیں؟ اصل میں ڈر کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اسپیشلی یہ ایک قانون بن چکا ہے کہ ایک امام مسجد ہے نا, وہ 5 وقت کی جماعت کرواتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو سب سے دیکھیں ایماندار بندہ وہ ہے, ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے, اگر ایک بندہ کوئی قتل کرتا ہے نا, تو 10 لوگ اٹھ کے اس کو سلام کر کے جاتے ہیں, چودھری صاحب. تو وہ ایک ڈر کی وجہ سے, اب دیکھیں ان دونوں میں سے عزت کا سلام نہیں تھا, وہ ہاں وہ ڈر کا سلام تھا. یہ ڈر کو ختم کرنا ہے. اور اس مافیا کو اور چھوٹ ملی, اس نے اپنا جو اس طرح کا کرائم تھا اس نے مزید بڑھا دیا. سر یہ اللہ کرے کہ مافیا کنٹرول میں آ جائے. کمشنر صاحب نے تو آرڈر پاس کر دی ہیں, اب ہم بھی جو ہے وہ مطمئن ہیں. سیل ہو جاتی ہیں فیکٹریاں, لیکن یہ لوگ بڑے تگڑے ہیں, یہ دوبارہ فیکٹریاں کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جو گھنونا دھندا اور جو ان کے وہی منہ کو خون لگ چکا ہے, پیسہ لگ چکا ہے, تو وہ جب تک نہیں آتا تب تک ان کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی. کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے پر حرام لکھا ہو آپ اسے حلال میں تبدیل نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. اور جن کے دلوں پر مہریں لگا دی جائیں, اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا جب تک ان کو سزا نہ آن پہنچے. تو بس یہاں آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام میں دوبارہ پھر کل صبح آپ سے سیم ٹائم سیم چینل یہیں پہ ملاقات ہوگی. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں, بڑے معاملات, محکموں کے جو ہے وہ معاملات, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے لے کے آنی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا عثمان, اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ ساتھ رہتے ہیں, پروگرام کو پسند کرتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی, فیس بک پہ بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. پورا سچ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ. ڈیٹ آپ ڈالیں گے جس ڈیٹ کی بھی آپ کو, 7 days in a week ہم ڈیلی آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ڈیلی 2 محکموں کی کارکردگی اور بے ضابطگی آپ کو دکھاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں شوق ہے, اس لیے کہ ہم آپ کی فکر کرتے ہیں. ہمیں عام آدمی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا کر اس پر ایکشن کروانا ہے, اپنا فرض ادا کرنا ہے. آپ بھی اپنا فرض ادا کیجئے اور مت ڈریے سچ کہنے سے. مجھے اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.